औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दत मिन लिसानी व अहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या फतह या फतह या फतह या अल्लाह इस इल्म को हम सब के लिए फायदेमंद और बाबरकत बना दीजिएगा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। गर्ल्स आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बाजी जी जान हो रही है हो रही स्क्रीन है। शेयर। गुड गर्ल। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी सूरत है। बहुत ही सारी सूरतें प्यारी हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, जो इसका मतलब है, मतलब एज ए ह्यूमन एज ए पेरेंट्स होते हुए जो है ना, हम इस चीज को फील कर सकते हैं ये सूरत पढ़ते हुए कि हमारे प्यारे नबी जो हमारे जान से भी ज्यादा हमें अजीज, तो उनके ऊपर वो भी हम जैसे इंसान थे। अल्लाह ताला ने देखें, कहते हैं कि अल्लाह ताला जो नबी भेजता है वो इंसानों में से अल्लाह ताला ने हमेशा भेजे। क्यों? वो इसलिए अल्लाह ताला ने नबी हम इंसानों में से भेजे कि वो हम जैसे फील करते थे, हम जैसी फीलिंग्स थी। तो उनकी जो भी सुन्नतें होंगी, जो भी उनके ऊपर वाकयात हैं, जो भी उनके ऊपर मुश्किलात आई, आसानियां आई, उनको हम खुद वैसा फील कर सकते हैं। और बिल्कुल एज एज इट इज अल्लाह ताला ने, देखो अल्लाह ताला के इख्तियार में था, वो फरिश्ते को भी किसी को नबी बना सकते थे, वो किसी को भी आपको कर सकते थे, लेकिन हम जैसे इंसानों में से, हम जैसा बशर जो कि हमसे बहुत आला अरफा थे, उनका तो मुकाबला ही नहीं है, तो वो भेजे। लेकिन वो चूंकि वो भी अशरफ अल मखलूकात में से थे, तो उनकी जो फीलिंग्स आती हैं हमारे सामने, उनकी जो सैडनेस आती है, उनकी जो खुशियां आती हैं, हम उनको अपनी खुशियों के साथ, अपनी सैडनेस के साथ जब कंपेयर करते हैं, और जो जो उन्होंने अपनी सैडनेस में रिस्पॉन्स दिया, या उस तरह का बिहेवियर उनका था, या उन्होंने उसको कैसे फेस किया, उनको जब हम सामने रखते होते हैं, तो इस कदर खूबसूरत फीलिंग आती है कि हमारे नबी जो थे वो अ, जब उदास होते थे, आज से देखिए 1400 साल पहले उनका दुनिया में वो आए थे, 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम ये वाली सूरतें उनकी पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी की कहानी पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, इतना फील करते हैं ना, दिल से उनके लिए फील करते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे बेटे नहीं है, तो हमारा बेटा नहीं है तो अब हमारा क्या बनेगा, तो हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, या हमारे को लुक आफ्टर नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी उनके बेटे उनसे चले गए थे, अल्लाह ताला ने ले लिए थे। कैसे का उनका रिस्पॉन्स था, अल्लाह ताला उनके कैसे लाड उठाते थे, कैसे उनके साथ उनको तसल्ली देते थे। आज आपको इस सूरत में पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सैड फीलिंग भी आती है। और फिर दूसरे जो इर्द गिर्द जो बुरे पीपल हैं, जो हम लोगों ने सूरत नास में हम उस दिन पढ़ रहे थे, सूरत नास का जो आधा हिस्सा रहता है वो मैं इंशाल्लाह इस क्लास के बाद करवाऊंगी, ठीक है? तो सूरत नास में भी हम पढ़ रहे थे ना कि हम जब सूरत पढ़ते हैं तो हम शैतान से पनाह मांगते हैं, हम जिन्नों से पनाह मांगते हैं, और इंसानों से भी पनाह मांगते हैं। लेकिन कौन सा शैतान तो खैर है ही बुरा, वो तो अच्छा है ही नहीं है, लेकिन जिन अच्छे भी होते हैं, जिन बुरे भी होते हैं। लेकिन हमने अल्लाह ताला से कहा था कि हमें जिन्नों से पनाह पनाह दें जो बुरे हैं, और उन इंसानों से पनाह दें जो बुरे हैं। तीनों से हमें पनाह चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला से हम मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें इन तीनों से बचा के रखना। तो अल्लाह ताला ने हमें उसका तरकीब भी बता दिया है, तरीका भी बता दिया है कि हम सूरत फलक और सूरत नास जो है पढ़ के अपने ऊपर फूके, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर, अपने इर्द गिर्द प्यारों के ऊपर, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें शैतान से महफूज रखता है। तो अब हमने आज हम थोड़ा थोड़ा सा टच करते हुए जाएंगे ये वाली सूरत कौसर को। सूरत कौसर जो है ये सबसे छोटी वाली आयत है, सिर्फ 3 आयतें हैं। ये इतनी छोटी सूरत है कि इसके अंदर सिर्फ 3 आयतें हैं, लेकिन ये 3 आयतें जो है ना, ब्यूटीफुल। और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये
وہ جو آپ کو میں کہتی ہوں نا مزے کی سویٹ ڈش ہوتی ہے جو آخر والی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سورت کا لنک جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اس کی کیا لاجک تھی، کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے پیارے ورڈز کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کی سیڈنس کو شیئر کیا جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، تو کیسے لوگوں نے انہیں تنگ کیا، تو آج ہم اس میں سارا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے بہت اس کو غور سے سننا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس میں کوشش تو میری پوری ہوتی ہے کہ میں کوئی نیا میننگ جو کہ ابھی تک سامنے نہ آیا ہو ہم نکالیں اور اس کو پڑھیں، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو اپنی گرامر کی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورۃ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ مجھے، چلے پہلے میں اس کو پڑھ لوں، فصل ربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، انا شائنا کا ہوول ابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہے نا یہ والا جو آتائنا کا، اس میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ناکھی کا یا کوئی اتنا یا اتنی کا کوئی باجی ورڈ اتنا بھی نظر آ رہا ہے، اور نہیں باجی جان وہ اتنی نظر آ رہا ہے اور ناکی نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ شاباش! اور اس میں مجھے بتائیں فصل ربی کا وانحر، وجن اس میں فسلی میں نظر آ رہا ہے وہ اتنا۔ اتنا، اور یہاں پہ ناکھی ہے، جی ٹھیک ہے باجی نا؟ جان، دیکھو نا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، کے لیے نماز جی پڑھو، باجی وہ جان، انہر اور قربانی دو، اور انا شائنیا کا ہوول ابتر، تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ ناکی نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہوا بھی نظر آ رہا ہے، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے، تو یہاں ہوا جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ باجی جان یہ دشمن، کافروں کی طرف جا رہے ہیں، دشمن کی طرف۔ ہاں ایگزیکٹلی، شاباش، گڈ گرل، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کوثر، جب ہم نے ورڈ پڑھا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ، جب ہم عربی میں مبالغہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں آنے چاہیے، جو گرامر والی ہیں، جو نان گرامر بھی ہیں، کہ دیکھو ہم کہتے ہیں مبالغہ، یہ اس نے کتنا ایگزیجریشن کر رہی ہے، اس کی چیزیں کتنی ایڈ کر رہی ہے، اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کر رہی ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی آپ کو کہیں پہ بھی لکھا ہوا نظر آئے نا عربی کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یا کوئی آپ کو پڑھتے ہوئے سنائی دے کہ مبالغہ کا صیغہ، تو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ایگزیجریشن، اس میں پازیٹیو ایگزیجریشن کی بات کر رہی ہوں، نیگیٹو نہیں، اور بڑھا چڑھا کے پازیٹیو کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ، انتہائی کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ ہی نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، مقدار میں بھی ہو سکتی ہے، مرتبے میں بھی ہو سکتی ہے، معیار میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے کثرت، لیکن یہ مطلب ایسی کثرت کو کہیں گے کوثر، ایسی کثرت کو کہیں گے جس کا ہمارے ایک ہیومن مائنڈ جو ہے نا وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنی زیادہ کثرت ہے، تو یہاں پہ کوثر جو ہے نا یہ کثرت سے نکلا ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے جا کے ہم جب آپ کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں نا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ اچھا، اب سورۃ کوثر کے حروف، آپ ایک سب سے بڑا معجزہ آپ قرآن پاک کا یہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ چیزیں پروف کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں سورۃ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورۃ کوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، اور سورۃ کوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں۔ اب کوئی بھی انسان اس طریقے سے کوئی بھی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا جس میں اتنے ایکولنٹ حروف آ رہے ہوں، پہلی میں بھی 10، دوسری میں بھی 10، تیسری میں بھی 10۔ اگر آپ کو کہوں میں کہ اردو میں آپ لوگ تین جو ہے نا سینٹینس لکھ کے لے کے آئیں جس میں 10 حروف ہوں، ایک زیادہ نہ ہو ایک نہ ہو، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا سوچتے سوچتے کہ ہم نے 10 حروف کے ساتھ اردو میں لکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن پاک نازل کیا تو دیکھیں، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لوہے جو ہے نا ہماری لکھی لوہے قرآنی پہ جو ہے نا، لوہو کہتے ہیں تختی کو،
تو قرآن کہتے ہیں قرآن کو کہ تختی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لکھ کے آسمانوں پہ سیو کیا ہوا. تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کا نازل اتارتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں, اور پھر آپ لوگوں کو یہ بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ. امی سے نا ماں کا بچہ, ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ جس کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, جس کو کوئی دنیا کی جو ہے نا وہ سمجھ, مطلب علم کی سمجھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کے, چونکہ وہ نبی تھے اور آخری نبی تھے اور ان پہ اتنی بڑی کتاب کا نزول ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امی ہی رکھا تاکہ ہم جیسے لوگ جو کوشچن لے کے آ جاتے ہیں کہ کیا یہ اس کا نزول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا, تو یہ ثابت ہو سکے. ہمیں تو ثابت کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم کوشچن بھی کر سکیں. لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ 3 آیتیں بہت چھوٹی سی, تینوں میں 10 حروف. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا, جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا ہے اور ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو دس از امیزنگ. اور بھی اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کچھ ہے, ابھی ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگوں کو پہلے میں بیک گراؤنڈ بتانے سے پہلے میں بتاؤں کہ سورۃ کوثر جو تھی نا, اس کے بارے میں ابھی علماء کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, تو وہ سیڈ تھے تو اس لیے سورۃ کوثر ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے کہ آپ جب اولاد اٹھائی گئی بیٹے کی شکل میں, تو پھر بیٹی کی شکل میں آپ کو دی گئی, تو وہ حضرت فاطمہ تھی. تو ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ بڑا اسٹرانگلی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اور وہ کیسے بلیو کرتے ہیں, یہ آیتیں ہوتی ہیں جن کے ترجمے ہوتے ہیں قرآن پاک میں. عربی ہے نا, عربی میں ایک ایک لفظ کے اردو میں 10 میننگ ہے. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مختلف مفسرین جب اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو وہ ہر کوئی اپنے مطابق ٹرانسلیشن کرتا ہے. تو جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اپنے مطابق کیا, ہم لوگوں نے اپنے مطابق کیا. یہاں سے ہمارا ڈفرینس آتا ہے. ہم مانتے نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہم غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. یہاں سے اختلاف آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹا اس میں ایک اختلاف بھی ہے, لیکن اگر اس کو ہم نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو صحیح بھی لگتا ہے. لیکن اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے. کیا سورۃ الکوثر میں کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ سلام علیہ ہیں؟ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں. خیر کثیر جو میں نے آپ کو بولا تو بہت زیادہ مبالغے کے صیغے میں آتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خیر. اور قرآن مجید کی سورۃ کوثر میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. کوثر کے کہہ رہا ہے کہ کوثر جو ہے نا خیر کثیر میں آتی ہے, اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے نا خیر کثیر اسی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور کوثر کے بارے میں ہمارے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس المومنین, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور عبداللہ بن عمر رضوان علیہم اجمعین, یہ بہت اعلیٰ پائے کے فقی ہیں, تفسیر کرتے ہیں. اور سید عبداللہ بن عباس, ان کی تفسیر اور ان کا ریفرنس جہاں آ رہا ہو وہاں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اس کو اختلاف کر سکے. سیدہ عائشہ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, تو ان سے زیادہ ہمیں کوئی چیز کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا تھا, اور انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دنیا سے جانے کے بعد یہ 40 سال تک زندہ رہی ہیں, اور 40 سال تک یہ ایجوکیٹ کرتی رہی ہیں صحابہ کو, لوگوں کو جو ان کے پاس جاتے تھے, کویسچنس کرتے تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ تو یہ ہمارے اسلام کی پہلی فقی خاتون ہے. فقی مطلب جو فقہ سے ریلیٹڈ کویسچنس تھے وہ سب انہوں نے سالو کیے ہیں. اور عبداللہ بن عمر رضوان علیہ مجمعین, یہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہمارے صحابی ہیں اور مفسر ہیں. اور ان کا آپ کو بہت اتھینٹک حدیثوں کے اندر جو نریشن, جو ان کی چین بنتی ہے, اس میں آپ کو نام ملے گا. ان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے. اور یہ دیکھیں, یہ چونکہ ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں آج تک صرف یہی پتا ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام جو ہے نا وہ کوثر ہے. اور جنت کی ایک نہر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اداس تھے, ان کے سن جو تھے, بیبی بوائے تھے, تو وہ دنیا سے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کی تھی کہ آپ کو اس سے زیادہ اچھی نعمتیں میں دے رہا ہوں, اور ان میں سے ون آف جنت کی ایک نہر ہے.